यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम अज़रा की किताब बाब 7 और उसकी आयत 14 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 7 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 8 उठाए थे और बाब 8 को भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 9 उठाए थे और उसके पहले 5 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे अज़रा की किताब बाब 9 और उसकी आयत 6। यहाँ अज़रा खुदा से बोलते हैं, लिखा हुआ है, और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सिर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको एक ज़बरदस्त बात नजर आएगी। उन्होंने यहाँ ये नहीं बोलते हैं कि क्योंकि इस्राएलियों के गुनाह बढ़ते बढ़ते उन लोगों के सिर से बुलंद हो गए और उन लोगों की खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अज़रा ऐसा नहीं बोले हैं, बल्कि अज़रा यहाँ ये बोले हैं कि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सिर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। तो यहाँ अज़रा जो हैं अपने आप को इस्राएलियों के साथ मिला लिए हैं। उन्होंने जो हैं जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करे हैं वो है हमारे। हमारे का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि उन्होंने खुदा के सामने ये साबित करना चाहते थे कि उन्होंने भी एक बहुत बड़े गुनहगार और ख़ताकार आदमी हैं। खुदा चाहता है कि हम ये बात मान लेना कि हम एक बहुत बड़े गुनहगार हैं और ख़ताकार भी हैं। आयत 7 पढ़ेंगे। अपने बाप दादा के वक़्त से आज तक हम बड़े ख़ताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाले हुए हैं, जैसा आज के दिन है। मेरे भाई और बहन, ये एक ज़बरदस्त दुआ है। उनको मालूम था कि गिरफ्तार होके दुश्मन के ज़मीन पे रहना क्या होता है, इसलिए उन्होंने थरथराने लगे जब उन्होंने ये पहचाने कि खुदा उनकी अदालत करेगा। मेरे दोस्त, आज कई लोग हैं जिनकी खुदा के ज़रिए से अदालत हो रही है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा खुदा एक पाक खुदा है और खुदा गुनाह की अदालत करता है। हम में खराबी ये है कि हम खुदा के कलाम के आगे नहीं थरथराते हैं। आयत 8 पढ़ेंगे। अब थोड़े दिनों से खुदावन हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है, ताकि हमारा कुछ बाक़िया बच निकलने को छूटे और उसके मकान मुक़द्दस में हमको एक खूंटी मिले और हमारा खुदा हमारी आँखें रोशन करे और हमारी ग़ुलामी में हमको कुछ ताज़गी बख्शे। ये एक ज़बरदस्त आयत है। अज़रा यहाँ बोलते हैं, खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है। 70 साल से जो गिरफ्तार होके थे वो वक़्त पूरा हो गया। खुदा अपने लोगों को इजाज़त दिया अपने ज़मीन पे वापस आने के लिए। आगे अज़रा बोलते हैं, हमारा कुछ बाक़िया बच निकलने को छूटे। तो ये यहूदियों की थोड़ी बहुत फरमाबरदारी उनको उनके ज़मीन पे वापस लाई। बहुत सारे यहूदियाँ अपने ज़मीन पे वापस नहीं आए। जो वापस आए वो सिर्फ थोड़े थे। आगे अज़रा बोलते हैं, और उसके मकाने मुक़द्दस में हमको एक खूंटी मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खूंटी क्या है? ये खूंटी यीशु मसीह है। यीशु मसीह यहाँ ज़मीन पे सलीब पे खूंटी से ठोके गए ताकि हम हमेशा के लिए खुदा के तख्त के पास खूंटी से ठोके जाएं। प्यारे भाई और बहन,
یسایہ نبی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا۔ تو ایمان رکھنے والے وہاں کھونٹی سے ٹھوکے گئے، مگر صلیب پہ نہیں، مگر جنت میں ہمیشہ کے لیے، یاد رکھو۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 9 سے 15۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈیروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر کے پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائی، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو، اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ، اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حالانکہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی، اور ہم میں سے ایسا واقعہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصہ نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی باقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک باقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا رہ نہیں سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، صرف خدا کی رحمت، گناہوں کا اقرار، یسوع مسیح کی قربانی اور خدا کا فضل اس کو ممکن کرا، یہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے اور یہ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے۔ تو جب ہم یہ جگہ لیں گے تو خدا ہماری سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں عذرا کے ذریعے سے بحالی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کے بعد بحالی شروع ہونے لگی۔ بحالی ہمیشہ بدلاؤ کے طرف لے کے چلتی ہے۔ جہاں سچی بحالی ہے تو آپ کو نتیجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم پڑھیں گے باب 10 اور اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جب عذرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تو یہ خاص وقت پہ خدا کے لوگوں کے دلوں میں گناہ کا احساس ہوا، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت ہی ضروری تھی۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، تب سکنیہ بن یاہیل جو بنی ایلام میں سے تھا
عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملے میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ آدمی سکنیا یہ لوگوں کے طرف سے بولنے لگا جو لوگ اپنے گناہ کو پہچانے اور اقرار کرنے کے لیے تیار تھے۔ سکنیا جو ہے عزرا کے پاس آئے اور بولنے کو لگے، ہم تو اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ آگے انہوں بولتے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ تو یہ چیز پہ خاص طور سے نپٹنے والی بات ہے۔ یہ اسرائیلیاں جو کاما کرے وہ پوری طرح سے خدا کے کلام کے خلاف تھے۔ موسیٰ کی جو شریعت بتا رہی تھی اس سے بالکل الٹا کر رہے تھے۔ یہ بات پہ ان لوگاں صلاح اور مشورہ نہیں کرے۔ یہ لوگاں خدا کے کلام سے بہت دور ہو گئے تھے اور خدا کے کلام کو چھوڑ دیے تھے، اور اب انہوں اپنے آپ کو خدا کے رحمت کے سائے میں لا لیتے ہیں اور بولتے ہیں تو بھی اس معاملے میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھے اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ لوگ اقرار کرنے میں شامل ہوئے۔ ان لوگاں خدا کے حکموں سے کانپنے لگے، یعنی کہ ان لوگاں صرف پڑھے نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگاں خدا کے کلام کو اپنے دل میں کام کرنے کے لیے دیے۔ جب ان لوگوں کے سامنے گناہ لایا گیا تو ان لوگاں اقرار کرے۔ ان لوگاں بہانے بنانے کی کوشش نہیں کرے یا اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ یہ جو ہے ان لوگاں خدا کے کلام کے مطابق کرے۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے، پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جاؤ۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے اٹھا اور یہوحنان بن الیاسب کی کھوٹی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ آسری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے شریعت کو توڑنا ایک خطرناک بات تھی۔ ان لوگاں تھر تھراتے ہوئے خدا کے پاس آئے۔ میرے بھائی، یہاں سے بحالی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا۔ جب ہم خدا کے کلام میں آتے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھنے کو لگتے ہیں کہ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جب ہم اقرار کرنے کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں اور ہماری توبہ جب ایک سچی توبہ رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے زندگی میں بحالی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سامنے توبہ کا پیغام دینے میں مصروف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا گمراہ دنیا سے یہ نہیں مانگ رہا ہے کہ ان لوگاں توبہ کرنا۔ خدا جو ہے دنیا سے یہ بول رہا ہے کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے بھائی اور بہن، جب آپ مسیح کے پاس یہ حیثیت سے آتے ہیں کہ مسیح آپ کے منجی ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تھیسلونیکیوں کی کتاب میں ہوا، 1 تھیسلونیکیوں 1:9 میں پولس رسول بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ ہمارے ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم
بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو۔ میرے بھائی اور بہن، توبہ ایمان سے پہلے نہیں جاتا، پہلے ایمان آگے بڑھتا ہے اور پیچھے سے توبہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایمان کے پیچھے توبہ نہیں پیدا ہوتی ہے تو ایمان میں کچھ گڑبڑی ہے، یعنی کہ ایمان صحیح نہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کلیسیاؤں میں توبہ کی کمی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، کیا آپ یہ بات بائبل میں غور کرے ہیں کیا کہ خدا جو ہے کلیسیا سے توبہ کرنے کے لیے بولتا ہے؟ آسیہ کے 7 کلیسیاؤں کے 7 خط میں جہاں مکشفہ کے کتاب میں درج ہیں، خدا جو ہے 2 کلیسیاؤں کو توبہ کرنے کے بارے میں نہیں بولا، لیکن 5 کلیسیاؤں کو توبہ کرنے کے بارے میں بولا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ایمان رکھنے والوں سے بات کر رہا تھا اور بےمانوں سے نہیں۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں آسری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ تو میرے دوست، یہاں یہ لوگ واقعی میں اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگ موسیٰ کے شریعت کے نیچے تھے۔ آج ہم ہمارے کلیسیوں میں ایسا کام نہیں کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں جیسا یہ لوگ کرے۔ یہ لوگ جتنا ہو سکے ناپاکی کو دور کر رہے تھے۔ آیت 9 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9واں تھا اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملے اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں صرف خدا کے کلام کو سننے والے مت بنو، بلکہ خدا کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل بھی کرو۔ ہم کیا کرتے بولے تو خدا کے کلام کو سننا تو پسند کرتے ہیں، مگر خدا کے کلام پہ عمل کرنا نہیں پسند کرتے۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے۔ تو یہاں جو عذرا لوگوں سے بولے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کڑوی دوا نکلنے کے لیے بولے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ اپنے چاہنے والوں سے الگ ہو رہے تھے تو ان لوگوں کے دل میں کافی تکلیف ہو رہی تھی ہوں گی۔ ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جیسا ان لوگاں ایک جگہ جمع ہوئے، پانی پڑنے کو لگا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ بہت ہیں اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملے میں بڑا گناہ کیا ہے۔ تو میرے دوست، شدت کی بارش ہو رہی تھی اور لوگ چلے جانا چاہتے تھے۔ یہاں عذرا اپنی عقل استعمال کرے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم کو یہ شدت کی بارش میں کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور سے عورتیں اور بچوں کے خاطر۔ تو عذرا ان لوگوں کو یہ بولنے کو لگے کہ یہ کام ہم کسی اور دن کریں گے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں وہ سب
مقررہ وقتوں پر آئیں اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملے کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ تو میرے دوست، عزرا چاہتے تھے کہ ساری چیزیں حساب کتاب کی جائیں، اور یہ ان لوگاں کرے تھے۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ انہوں نے اپنے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈا قربان کیا۔ تو یہاں جو قربانی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس بارے میں یہ قربانی بات کرتی ہے کہ یہ سارے لوگ ایک ہو گئے ہیں۔ ان لوگاں اس لیے ایک ہو گئے ہیں کہ ان لوگاں خدا کے ساتھ برابر کا رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت کے بعد وہ لوگوں کی ایک فہرست ہے جو لوگاں یہ بات مان لیے کہ ان لوگاں اپنے پردیسی بیویوں کو الگ کر دیں گے۔ آیت 44 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت ایک غم بھری کہانی بتاتی ہے۔ باپ کے گناہ بچوں پہ آئیں گے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا ایک اچھے طریقے سے ناپاکی کو الگ کرے۔ عزرا ایک خدا پرست آدمی تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عزرا کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ غلاظت ان کے درمیان سے دور کر دینا، اور انہوں اپنا قدم اٹھائے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ کے دل میں ناپاکی ہے تو کیا آپ اپنے ناپاکی کو دور کرنا چاہیں گے؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی ناپاکی بھری ہوئی ہے، وہ ناپاکی کو ہم ہمارے دل سے نکال دینا۔ روحانی طور سے اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے ناپاکی کو ہمارے زندگی سے دور کر دینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوئی عزرا کی کتاب، اور آتے سو وقت ہم نہمیہ کی کتاب کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نہمیہ کی کتاب کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔